अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आज की हमारी गुफ्तगू पारा नंबर 18 के हवाले से है, जिसका आगाज़ इन अल्फाज के साथ होता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़द अफ़लहल मुमिनून, कि यकीनन मोमिन कामयाब हो गए, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज़ों में खुशू इख्तियार करते हैं। और इस पारे का इख्तिताम इन अल्फाज के साथ होता है, वमा अरसलना क़ब्लक मिनल मुरसलीन इल्ला इन्नहुम लयअकुलून अत्तआम व यमशून फ़िल अस्वाक़, कि हमने आपसे पहले जो भी रसूल भेजे हैं वो खाना खाते थे और बाज़ारों में चलते थे। वजअलना बादकुम लिबादिन फ़ितना, और हमने तुम में से बाज़ को बाज़ के लिए आजमाइश बनाया है। अतस्बिरून व काना रब्बुका बसीरा, क्या तुम सब्र कर सकते हो और तुम्हारा रब खूब देखने वाला है। पारे के आगाज़ में नमाज और नमाज के अंदर खुशू व खुजू का तज़किरा, और पारे के इख्तिताम पे अंबिया और रुसल की हलाल कमाई का तज़किरा और उनके दीन की राह में आजमाए जाने का तज़किरा मेरे और आप के लिए ये पैगाम रखता है कि अंबिया किराम की सीरत पे चलना चाहते हो तो दुनिया के मामलात देखिए, मगर नमाज की पाबंदी के साथ देखिए, शरीयत के हुदूद व क़यूद में रहते हुए देखिए। दुनिया के ये मामलात उन कामों पर कभी हाइल ना हों जो आपके ईमान की पहचान हैं, जो आपके इस्लाम की पहचान है। आइए इस पारे की रोशनी में देखते हैं कि वो कौन से काम हैं जो मेरे और आपके ईमान को, इस्लाम को निखारते हैं और रोशन करते हैं, उम्दा करते हैं। उन कामों में से पहला काम कामिल तवज्जुह के साथ, खुशू खुजू के साथ नमाज की अदायगी करना। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 1 और 2 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़द अफ़लहल मुमिनून, कि यकीनन मोमिन कामयाब हो गए, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज़ों में खुशू इख्तियार करते हैं। जो रब के लिए नमाज़ पढ़ते हैं तो आज़ी और खुशू खुजू के साथ। ये नहीं है कि वो नमाज़ पढ़ रहे हैं लेकिन उनके दिल गाफिल हैं, उनकी तवज्जो नहीं है नमाज की तरफ, तो ऐसे नमाज नहीं पढ़ते बल्कि खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ते हैं। और इसी तरह दूसरा काम फजूल कामों से इज्तिनाब करना। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिज़ून, कि जो लग़्व कामों से, फजूल कामों से एराज़ करने वाले, बचने वाले हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तरकुहु मा ला यानी, कि इंसान के इस्लाम की भलाई ये है, हुस्न ये है कि वो लायानी और फजूल चीज़ों को छोड़ने वाला हो। और तीसरा काम ज़कात की अदायगी करना है। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 4 में फरमाया, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, कि जो ज़कात की अदायगी करने वाले हैं, जो ज़कात को अदा करते हैं। और सूरह नूर की आयत नंबर 56 में फरमाया, व अक़ीमुस्सलाता, कि नमाज कायम करो, व आतुज़्ज़काता, और ज़कात अदा करो, व अतीउर रसूला, और रसूल की इताअत करो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। और इसी तरह चौथा काम बदकारी से इज्तिनाब करना। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 5 और 6 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, कि ये जो अहले ईमान है, ये जिनका ईमान मुज़य्यन है और ये जो रोशन ईमान वाले, कामिल ईमान वाले लोग हैं, ये अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। हाँ, इस्लाम ने जो 2 रास्ते जायज़ रखे हैं, एक निकाह के ज़रिए से बीवी और दूसरा लोंडी, तो इन 2 रास्तों में कोई उन पर मुलामत नहीं है। इसके अलावा वो किसी तीसरे रास्ते का इंतखाब नहीं करते। जो तीसरे रास्ते से बचते हैं तो अल्लाह ताला उनके ईमान को भी रोशन फरमा देते हैं। और पाँचवा काम ईमान को रोशन करने वाला, इस्लाम को निखारने वाला, वो वादे की पासदारी करना है। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, कि वो अपने अहद व पैमान की और अपने वादों की पासदारी करने वाले और उनका ख्याल रखने वाले और अहद वफ़ा करने वाले हैं। और इसी तरह छठा काम जो है वो नमाज की पाबंदी करना। एक तो नमाज में खुशू खुजू था, अब उसके साथ साथ नमाज की पाबंदी, कि नमाज़ें अल्लाह की रज़ा के लिए पैगंबर के तरीके के मुताबिक वक्त पर, और मर्दों के लिए जमात के साथ, और इसी तरह मरते दम तक नमाज कायम करना, नमाज पढ़ना, नमाज की हिफाजत करना, ये इंसान के ईमान को और ज़्यादा बढ़ा देता है। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून,
کہ کامل ایمان والے مومن وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور ساتواں کام اللہ رب العالمین کی عبادت خود بھی کرنا اور دوسروں کو بھی عبادت کی دعوت دینا۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا الہ نہیں ہے، افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو، اللہ کا تقوی نہیں اختیار کرتے۔ اور آٹھواں کام اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، اس سے بھی انسان کا ایمان بڑھتا ہے، انسان کا اسلام جو ہے وہ نکھرتا ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 28 میں فرمایا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، اور یہاں تذکرہ کیا نوح علیہ السلام کا کہ جب آپ کشتی پہ بیٹھ جائیں، آپ بھی اور جو آپ کے ساتھی ہیں، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یہ کہیے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی۔ تو اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف بیان کرنا۔ اور اسی طرح نوواں کام حلال مال استعمال کرنا، حلال سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب انسان حرام کھانے والا ہوتا ہے، حرام کی طرف جانے والا ہوتا ہے تو اسلام جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، انسان کا ایمان جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حلال مال کا اہتمام۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ تعالیٰ نے یہاں رسولوں کو مخاطب کیا کہ رسولو تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ اور اچھے اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک جو تم کرتے ہو میں اس کو جاننے والا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ رسول تو حلال کھانے والے ہیں، لیکن یہاں مسئلہ اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے بھی رسولوں کو مخاطب کیا ہے کہ رسولوں کو جب اجازت نہیں ہے تو کسی اور کو کیسے اجازت ہو سکتی ہے کہ وہ کسی ناجائز طریقے سے وہ مال لے اور اسے استعمال کرے۔ اور 10ویں چیز جو انسان کے ایمان کو بڑھاتی ہے وہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ یہ تقوی جو دل میں ہوتا ہے اور جس کا اظہار پھر انسان کے اعضاء پہ ہوتا ہے، یہ تقوی بھی انسان کے ایمان کو بڑھاتا ہے اور اس کے اسلام کو نکھارتا ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، کہ یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرنے والے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اپنے رب کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، تو یہ لوگ بھی ان کے دل بھی ایمان سے منور ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح 11ویں چیز شرک سے اجتناب کرنا، کیونکہ جس دل کے اندر شرک کا عقیدہ پایا جاتا ہے، جس کا عقیدہ شرکیہ ہے، اس کے اندر ایمان نہیں آ سکتا۔ ایمان اور شرک جو متضاد چیزیں ہیں کہ جب ایمان ہوگا تو شرک نہیں، اگر شرک ہے تو پھر ایمان نہیں، اس لیے ایمان کو جگہ دینے کے لیے دل کو شرک سے پاک کرنا ضروری ہے۔ اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم بربهم لا یشرکون، کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اور سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ وہ اللہ کے بندے، وہ ایمان والے، وہ میری بندگی کرتے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اور 12ویں چیز جو ہے وہ راہ حق کی دعوت دینا، صراط مستقیم کی دعوت دینا۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ پیغمبر آپ تو انہیں صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں، آپ تو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ تو جو بھی سیدھے راستے کی طرف بلانے والا اور سیدھے راستے پر چلنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو ایمان سے بھر دیا ہے۔ اور 13ویں چیز جو ہے وہ اللہ کی پناہ مانگنا۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 97 اور 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ، اور آپ کہہ دیجئے، آپ دعا مانگیے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، کہ اللہ میں شیطانوں کے وسوسے سے، اے اللہ میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں ان کی حاضری سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور اسی طرح 14واں کام جو ہے وہ استغفار کرنا، اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا، گناہ کے بعد اللہ سے التجا کرنا کہ اللہ اسے معاف کر دے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 118 میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کہ اللہ تو معاف کر دے، تو رحم فرما، اور تو بہترین، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اور سورہ نور کی آیت نمبر 5 میں فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد یعنی کفر کے بعد، شرک کے بعد، نافرمانی کے بعد توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور اسی طرح سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، کہ سارے کے سارے اللہ کی طرف رجوع کرو، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
اور 15واں کام جو ہے وہ دل سے معاف کرنا، دوسروں کو معاف کر دینا۔ یہ صرف نہیں ہے کہ زبان سے تو کہہ لیا کہ ٹھیک ہے جی ہم نے معاف کر دیا، لیکن اپنے دل میں وہ بات رکھ لی تو یہ معافی نہیں ہوتی۔ معافی وہ ہے جو دل سے معاف کیا جائے اور اس کے بعد اسے بھلا دیا جائے، اسے یاد تک بھی نہ رکھا جائے کہ فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی اور میں نے اسے معاف کیا، دل میں بھی نہ رکھا جائے، دل سے اس بات کو مٹا دینا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ اسی بات کا ذکر کرتے ہیں کہ جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قسم اٹھا لی تھی کہ وہ مصطح بن اساسہ پہ پہلے جو خرچ کرتے تھے نہیں خرچ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا اور اس بات کی تعلیم دی کہ معاف کر دیا جائے انہیں اور ان کے اوپر خرچ کیا جائے، یہ قسم نہ اٹھائی جائے کہ ان پہ خرچ نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح 16واں کام وہ ادب اور آداب کا بجا لانا ہے کہ جو آداب اسلام نے سکھائے ہیں کہ آپ نے کسی سے ملنا ہے تو کیسے ملنا ہے، گھروں میں داخل ہونا ہے تو کیسے داخل ہونا ہے، بیٹھنا ہے تو کیسے، کھڑے ہونا ہے تو کیسے، یہ آداب جو اسلام نے سکھائے ہیں۔ اور سورہ نور کی آیت نمبر 27 میں ان آداب میں سے اللہ تعالیٰ نے گھروں میں داخل ہونے کے آداب سکھائے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، فرمایا کہ تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو، حتی تستانسوا، یہاں تک کہ تم اجازت مانگ لو، وتسلموا علی اہلہا، اور گھر والوں کو سلام کر لو۔ تو جب تک سلام نہ کر لو، جب تک اجازت نہ لے لو اور اجازت مل نہ جائے، اس وقت تک کسی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام نے یہ آداب سکھائے ہیں، اور انہی آداب کے ضمن میں 17ویں چیز جو ہے وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنا بھی ہے کہ انسان جس قدر اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اسی قدر وہ اپنے ایمان کو محفوظ کر پاتا ہے اور اسے بچا پاتا ہے۔ اگر انسان نظروں کی حفاظت نہیں کرتا، نگاہوں کی حفاظت نہیں کر پاتا، تو پھر اس کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور انسان کی نگاہیں جب بھٹکتی ہیں تو پھر اس کا دل بھی بھٹکتا ہے، اور پھر دل جب بھٹک جائے تو پھر اس سے ایمان جو ہے وہ رخصت ہو جایا کرتا ہے۔ تو اپنی نظروں کی حفاظت کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ نور میں مردوں کے لیے الگ، خواتین کے لیے الگ سے حکم جاری کیا، حالانکہ عام طور پر اللہ تعالیٰ عمومی خطاب کرتے ہیں جو مردوں کو بھی شامل ہوتا ہے اور عورتوں کو بھی، لیکن یہاں مسئلہ اتنا اہم تھا کہ دونوں کو الگ کر کے مخاطب کر کے کہا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور شرمگاہوں کی حفاظت یہ نظروں کی حفاظت کے ساتھ منسلک ہے، جب نظروں کی حفاظت ہوتی ہے تو شرمگاہوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اور جب نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی تو بات جو ہے وہ بدکاری تک پہنچ جاتی ہے۔ فرمایا ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔ اور اسی طرح آگے خواتین کو حکم دیا، مومن عورتوں کو حکم دیا، وقل للمؤمنات، کہ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، ویحفظن فروجہن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور 18ویں چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہاں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی بڑائی، کہ ہمارا رب پاک ہے، ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اور ہر خوبی اس رب میں پائی جاتی ہے، ہر خوبی کمال کی پائی جاتی ہے۔ اور تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا۔ اور 19واں کام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا اور اس کا اہتمام کرنا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتا ہے، وَيَتَّقِهُ، اور تقوی اختیار کرتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، فرمایا کہ یہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ اور 20واں کام سلام کو عام کرنا، سلامتی کو عام کرنا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے گھروں میں داخل ہونے کے آداب کے ساتھ ساتھ سلام کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، کہ جب تم گھروں میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے اوپر یعنی جو گھروں میں ہیں ان کے اوپر سلام بھیجو، تحیۃ من عند اللہ، جو اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، مبارکۃ طیبہ، جو بابرکت ہے، جو پاکیزہ ہے، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کھول کر، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ لو۔ تو گھروں میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا چاہیے، چاہے گھر میں کوئی بھی نہ ہو، آپ پھر بھی سلام کریں، اللہ کے فرشتے آپ کو جواب دیں گے۔
تو یہ 20 کام جس سے انسان کا اسلام جو ہے وہ نکھرتا ہے، ایمان بڑھتا ہے اور ایمان جو ہے وہ روشن ہوتا ہے۔ اور اب ہم ان کاموں میں سے جو انسان کے ایمان کو نقصان پہنچانے والے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں، ان میں سے 5 کا ذکر کرتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں بیان کیا ہے۔ ان میں سے پہلا کام بے حیائی کو عام کرنا، اس سے انسان کا ایمان جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، کہ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ فحاشی جو ہے وہ پھیل جائے، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اسی طرح دوسری چیز جو انسان کے ایمان کو نقصان پہنچاتی ہے وہ دوسروں پر تہمت لگانا، پاک باز لوگوں پر تہمت لگانا، دوسروں پہ نظریں رکھنا، فلاں کیا کرتا ہے، فلاں کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے، تجسس، اور اس کے بعد اس کے اوپر تہمت اور الزام۔ سورہ نور کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت کے بعد یہ ذکر کرتے ہیں ان الذین یرمون المحصنات، کہ وہ لوگ جو پاک دامنہ عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، الغافلات المؤمنات، جو مومنہ ہیں، جو پاک دامنہ ہیں، ان کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان کے اوپر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ایمان کو گدلا کرنے والا، ایمان کو کمزور کرنے والا تیسرا کام، اللہ کے رسول کی سنت، آپ کے طریقے کی مخالفت کرنا، آپ کی حکم عدولی کرنا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ، کہ انہیں کوئی فتنہ، کوئی آزمائش پہنچے، او یصیبہم عذاب علیم، یا وہ دردناک عذاب کا شکار ہو جائیں، تو انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز جو انسان کے ایمان کو کمزور کرتی ہے وہ آیات بینات کا انکار کرنا، اللہ کی واضح نشانیوں کا انکار کرنا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 4 میں فرمایا وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون، کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات پیش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جھوٹ ہے جو اس پیغمبر نے خود گھڑ لیا ہے اور کچھ لوگوں نے اس کی مدد کی ہے، تو اس طرح سے انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ تو یہ انکار کرنا یہ ایمان کے منافی ہے۔ اور اسی طرح قیامت کا انکار کرنا، 5ویں چیز جو ہے وہ قیامت کا انکار کرنا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 11 سے لے کر 14 تک اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں بل کذبوا بالساعۃ، کہ بلکہ ان لوگوں نے قیامت کو جھٹلایا ہے، وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور جو آخرت کو جھٹلاتا ہے ہم نے اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور اس آگ میں وہ لوگ داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ کام کر سکیں جو ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث ہیں، اور ان کاموں سے بچیں جو ایمان کو کمزور کرنے کا باعث ہیں، جو ہمارے اسلام کے حسن کو ختم کرنے کا باعث ہیں، اور جو ہمارے لیے ہمارے رب کی ناراضگی کا باعث ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔